क्योंकि हम 30 रातें नहीं हैं, हमें दोबारा सिलेक्टेड कुछ डेज मिली हैं, 3 से 4 दिन वीक में हम कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जितने दिन मिलेंगे उसमें सूरह अनफाल इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर सूरह अनफाल हम ख़त्म कर पाए तो हम फिर अगली किसी सूरत का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल जो मदनी सूरा है, और मदनी सूरा में इस्लामी तारीख़ के इंतहाई अहम मोड़ पर ये सूरा नाजिल हो रहा है। जंग बद्र के बाद जो इस्लामी रियासत मदीना की पहली जंग थी, उसके बाद मुसलमानों को इस जंग की तरफ जाना पड़ा। और इस जंग के पस मंज़र में अभी शान नुज़ुल में बयान करता हूँ। और क्योंकि एक तारीख़ी जंग थी और रियासत की पहली जंग थी, तो बहुत सी कानून साजी जो जंगों से मरबूत थी, उस कानून साजी को इस सूरह अनफाल में दिया गया है। और वो कानून जो इस्लामी शरीयत है, कानून है, वो लोगों पर कितना भारी होता है और लोगों को उसे कबूल करना कितना मुश्किल होता है, उसके बारे में भी इस सूरे में वो कवानीन और आयात मौजूद है। और जो रद्द अमल था मुसलमानों का, असहाब का, वो भी बदरियून का, उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि तारीख़ इस्लाम क्या है और रियासत मदीना किस मुश्किलों से वजूद में आई, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का, हत्ता बदरियून के दरमियान किन मुश्किलात का रसूल खुदा को सामना था, जिसे कुरान ने महफूज किया है, आप तक पहुँचाया है, ताकि आप हक़ाइक़ को, तारीख़ को, अक़ाइद को सही जांच सकें, सही पहचान सकें। और आपके लिए कुछ ऐसे अफसाने न गढ़ दिए जाएं जो 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 अफसाने आपको इस्लामी तारीख़ से, इस्लामी अक़ाइद से, इस्लामी हक़ाइक़ से दूर करते हों। तो ये जो जंग है उसमें अबू सुफियान और जो तिजारत का माल था, कुरैश मक्का के लिए बहुत अहम तिजारत थी जो वो शाम के साथ किया करते थे। और शाम के साथ तिजारती अबू सुफियान का बहुत बड़ा कारवान आ रहा था। मुसलमानों के लिए मुमकिन था क्योंकि वो मक्का के, मदीना के नज़दीक से गुज़रता था, मुसलमान उस माल पे हमला करके वो माल हासिल कर सकते थे। अबू सुफियान ने जो चाल चली और जो इस जंगों का आगाज़ किया अबू सुफियान की क़यादत में, तमाम तर इस्लामी जंगें फ़तह मक्का तक, जब तक वो रुसवा न हो गया और उसे अपनी शिकस्त सामने नज़र न आई, तब तक वो इन तमाम जंगों का रूह रवा रहा, सरदार रहा, सिपह सालार रहा। और उसके पीछे जो साजिश एक होती है, उस साजिश का भी मास्टर माइंड अबू सुफियान रहा। यहाँ पर ये दो सूरत हाल थी मुसलमानों के लिए। एक सूरत हाल ये थी कि वो तिजारती काफ़िले पे हमला करें और माल मता हासिल करें। दूसरी सूरत हाल ये थी कि वहाँ से जो लश्कर आया है मक्का से, उस लश्कर के मुकाबले में जाएं और उनसे जंग करें। इसकी इस आयत में बाद में आएंगी, तो हम जब जब आएगा जंग बद्र, ग़ज़वा बद्र, उसमें हम बयान करेंगे। अगरचे ग़ज़वा बद्र और शुहदाए बद्र की मंजिलत और उनकी जो दर्जात हैं इस्लाम में, वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम उस में से किसी भी चीज़ को यहाँ ख़राब करने की बात नहीं कर रहे, हम उसको अंडरस्टिमेट भी नहीं कर रहे, हम उनकी तजलील और तकरीम को कम करने की बात भी नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या करें, कुरान है और कुरान में खुदा का इरादा है कि वो हक़ाइक़ से क़यामत तक के मुसलमानों को आगाह करे। अब मुसलमान आगाह होते हैं या नहीं होते हैं, वो मुसलमानों की मर्ज़ी है। आयत इंतहाई सरी है। यसअलूनका, पहली आयत है, यसअलूनका अनिल अनफाल। ए रसूल, लोग आपसे अनफाल के मुतालिक पूछते हैं। यसअलूनका, आपसे का आपके लिए, यसअलूना, लोग पूछ रहे हैं आपसे, अनिल अनफाल, अनफाल के बारे में। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। अनफाल, अभी मैं इसकी वजाहत करता हूँ, तर्जुमा हम ज़रा कर लें।
لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بدریون ہیں جو بدر میں رسول خدا کے ساتھ ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی ہے، جنہوں نے جنگ جیتی ہے، جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور فتح مند ہو کر جنگ سے باہر آئے ہیں۔ وہ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، بتا دیجئے کہ انفال اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور باہمی تعلقات مصالحانہ رکھو، باہمی تعلقات کو ٹھیک رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ انفال اس میں جو ہے سورہ انفال ہے، اور شروع بھی یسألونک عن الانفال سے ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اس انفال کی جو مفرد ہے وہ ہم نے سن رکھا ہے نفل، ہم نے نافلہ نمازیں، نفل ہماری اصطلاح میں کافی ہے۔ نفل زائد کو کہتے ہیں، جو واجب فرائض ہیں، فرائض سے زائد جو نمازیں ہیں وہ نوافل ہیں یا نافلہ ہیں یا نفل ہیں، اسی کی جمع جو ہے وہ انفال ہے۔ اور یہاں انفال اس جنگی غنیمت کو کہتے ہیں جو مسلمان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو انفال ہے یہ اضافی انعام ہے، یہ اضافی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم شان نزول کچھ حد تک تو ہم نے بیان کی، لیکن اس کو کیونکہ انفال کا کیوں سوال کر رہے تھے، جب جنگ بدر ہوئی تو اصحاب جو بدریون ہیں وہ بھی اصحاب نہیں ہیں، صرف اصحاب بدر ہیں، اور کون کیا جانے کہ اصحاب بدر کی کیا منزلت ہے، لیکن سب نہیں، اس میں بھی پھر مختلف لوگ ہیں۔ وہ کیسے لوگ وہاں موجود تھے ان کی تصویر کشی اس آیت اس سورہ میں ہو رہی ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کفار کا تعاقب کر رہا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو رسول کی حفاظت کر رہا تھا، ایک تیسرا گروہ تھا جو مال غنیمت لوٹ رہا تھا۔ عرب جو رسومات تھے پہلے کے، اور انہی کے مطابق یہ معاشرہ تھا، اور ریاست مدینہ کی پہلی جنگ تھی، ابھی اسلامی آداب، اسلامی جو قوانین ہیں، شریعت ہے، اس سے یہ تمام لوگ نابلد تھے، اور وہی جو پہلے ان کے ہاں تھا اسی سسٹم پہ یہ چل رہے تھے۔ انہوں نے جب مال غنیمت جنہوں نے لوٹا اور جن کے ہاتھ میں آیا، عرب کا رسم یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو مال غنیمت لگے وہ اس کا ہے۔ جبکہ یہ مال غنیمت لوگوں نے لوٹا اور حاصل کیا، اس کے بعد یہ تین گروہ تھے، ایک جنہوں نے دشمن کو دور بھگایا، ان کا پیچھا کیا، مال غنیمت پر نہیں جپٹے، ایک جنہوں نے رسول خدا کی حفاظت کی اور نہ مال غنیمت کو دیکھا نہ کسی اور کو دیکھا، رسول کے گرد پروانہ وار جمع رہے اور رسول خدا کی حفاظت کی، اور رسول خدا کو کوئی غزن نہ پہنچنے دی، جو کہ فتح کا بنیادی نقطہ تھا۔ اور تیسرا گروہ جو کہ اس مال غنیمت کو جس نے سمیٹا اور مال غنیمت کو حاصل کیا۔ اب عرب رواج کے مطابق یہ مال غنیمت اس تیسرے گروہ کا تھا جس نے حاصل کیا ہے۔ باقی لوگ آ کے اس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑ پڑے کہ ہمارا کردار تم سے بڑا ہے، ہم نے رسول خدا کی حفاظت کی۔ تیسرے نے کہا ہم تم سے بڑا ہمارا کردار ہے، ہم نے انہیں دور بھگایا ہے اور مار بھگایا ہے، اس لیے یہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ جب اختلاف ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یسألونک عن الانفال۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ففینا اصحاب البدر نزلت حین اختلفنا فی النفل، یہ آیت ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اصحاب بدر نے آپس میں اختلاف کیا۔ کس میں؟ مال غنیمت میں۔ اصحاب بدر اس میں اختلاف کرنا شروع کیا کہ یہ مال غنیمت کون حاصل کرے گا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ تین گروہ تھے، ان تین گروہوں میں سے کسے یہ مال غنیمت ملے گی، اس پر اختلاف جب ہوا۔ وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، اور ہمارے اخلاق بہت زیادہ اس میں خراب ہو گئے، ہمارے اخلاق بگڑ گئے اور ہم دست بگریباں ہو گئے۔ فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، پھر اللہ نے اس انفال کو ہمارے ہاتھوں سے لے لیا۔ فَجَعَلَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور وہ رسول خدا کے لیے قرار دیا۔ فَقَسَمَهُ رسول اللہ بین المسلمین علی السواء، کہ رسول خدا نے پھر اس کو مسلمانوں میں کیا برابر تقسیم کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے
وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یسألونک عن الانفال جو تعبیر ہے قرآن کی خوبصورت تعبیر ہے، اس تعبیر نے ایک نیا فلسفہ دے دیا، ایک نئی جہت کو اور ایک نیا کانسیپٹ دے دیا. اس سے پہلے عربوں کی جنگ کا مرکزی نقطہ مال غنیمت ہوتا تھا. وہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اور مال غنیمت جس کو جتنا ملا، جس نے جتنا چھینا، جس نے جتنا جپٹا، اور وہ اس کا مالک ہوا کرتا تھا. اب اس مال غنیمت پر مسلمان اور بدری ہونے، صحابہ ہونے کے باوجود اپنے پرانے رواج اور اس کے مطابق یہ آپس میں جب لڑ پڑے، ان میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کس کا ہوگا، تو آیت یہ نازل ہو رہی ہے یسألونک، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کس کے. لوگ تو آگے پوچھتے تھے یہ غنیمت کس کا ہے، لیکن لفظ قرآن نے یہاں پہ تبدیل کر دیا یسألونک عن الانفال. یہ جو زائد چیز ہے یہ اس پہ جگڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ تو جنگ کا مقصد تھا ہی نہیں. اسلامی جنگوں کا مقصد نہ مال غنیمت ہے، نہ کشور کشائی ہے، نہ فتوحات ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اسلامی ہیرو مانتے ہیں جنہوں نے بڑی فتوحات کی ہیں. ان فتوحات میں اگر ظلم سے، دغل سے اور مکر سے، فریب سے اسلامی حدود کو، آئین کو، شریعت کو رونتے ہوئے، پائمال کرتے ہوئے جو فتوحات حاصل کی، اس کو اہمیت ہی نہیں ہے اس مال غنیمت کی. اسلام کی نگاہ میں یہ قرآن کہہ رہے ہیں یسألونک عن الانفال، یہ کسی زائد چیز کی بات کر رہے ہیں. یہ کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ یہ تو اصل مقصد تھا ہی نہیں. اس جنگ کا مقصد یہ مال غنیمت نہیں تھا. یہ تو انفال، یہ تو کوئی زائد چیز ہے. اگر اس میں لڑتے ہو تو کہہ دو قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ انفال تو نہ اس کا ہے جس نے چھینا ہے، نہ اس کا جس نے رسول کی حفاظت کی، نہ اس کا جنہوں نے کفار کو مار بگایا ہے. یہ انفال اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. یہ انفال، ایک انفال ہوتا ہے، ایک فی ہوتا ہے. اس کا فرق پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بھی بیان کریں گے. انفال اللہ کی اور رسول کی، یعنی رسول جو حاکم شرع ہے، جو شرعی حکمران ہے، حاکم ہے، ولی امر ہے. یہ انفال ولی الامر کا ہے. رسول من حیث ولی الامر، من حیث ریاست، جو ریاست مدینہ کے رئیس کے عنوان سے، امیر کے عنوان سے، یہ انفال ان کا ہے. فاتقوا اللہ، تم ان پہ لڑ پڑے ہو، اس اعلیٰ مقصد کو چھوڑ کے کن فضول باتوں میں لگ گئے ہو. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، باہمی تعلقات ٹھیک رکھو. یہ دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بدر میں جنگ کو جیتنے والوں سے ہو رہا ہے. ان سے خطاب ہو رہا ہے جن کی مدد کو فرشتے آئے ہیں. فرشتوں نے جن کی مدد کی ہے ان اصحاب سے کہا جا رہا ہے کن فضول باتوں میں لڑ پڑے ہو. تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور اپنے باہمی تعلقات ٹھیک رکھو. یہ انفال آپ کے زندگی میں بھی آتا ہے، ہماری زندگی میں بھی آتا ہے. شاید آپ کے، ہم تو ابھی جہاد نہیں کرتے آج کل، تو وہ لڑائیاں نہیں ہیں، مال غنیمت نہیں ہے، تو یہ کیسے انفال آتا ہے؟ آپ کی یہی مسجدیں، آپ کی یہی امام بارگاہیں، آپ کی دینی کام، آپ کے دینی ادارے جہاں آپ خدمت کے لیے جاتے ہیں، اور ان مسجد میں، امام بارگاہ میں جو آپ خدمت کرتے ہیں، اس کا انتہائی اعلیٰ ایک مقصد ہوتا ہے. آپ اس مقصد کو چھوڑ کے عہدوں کے لیے، چندوں کے لیے، پتہ نہیں کن زائد چیزوں کے لیے اس میں الجھ پڑتے ہو کہ کون جو ہے وہ چیئرمین کون ہوگا، اور صدر کون ہوگا، سیکٹری کون ہوگا. قل الانفال، یہ زائد چیزیں ہیں. ان کے لیے تو تم مسجد نہیں آئے تھے، ان کے لیے تم انجمن میں نہیں آئے تھے، ان کے لیے تم ٹرسٹ میں نہیں آئے تھے، ان کے لیے تم میدان میں نہیں آئے تھے. کہ زائد چیزوں میں کیوں الجھ گئے ہو؟ اگر تمہیں ریاست چاہیے تو قل الانفال للہ، یہ ریاست جو ہے یہ تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، وہ ولی امر ہے، وہ جو حکم دے تمہیں وہ ماننا ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دینی کام کرنے والوں، اگر تم بہت ہی ترقی کر جاؤ، بہت معراج پہ پہنچو گے، تو اصحاب بدر کی منزلت کو پہنچو گے نا. اصحاب بدر سے کہا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، جو بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، جو ہدف نہیں ہے، اس پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کون صدر ہوتا ہے، کون سیکٹری ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص اگر اخلاص سے اس راہ میں کام کرے، مخصوصاً یہ جو میدان بدر میں جن کے فرشتوں نے مدد کی ہے،
آپ جو عزاداری کرنے والے ہیں اور رمضان میں آپ جو مساجد کا اہتمام سنبھالنے والے ہیں، آپ ادھر ادھر کی زائد چیزوں میں نہ الجھیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَأَصْلِحُوا، کتنی تاکید ہے کہ باہم ٹھیک رہنا مقصد تک پہنچائے گا. باہم لڑ کے کسی مالی اور جو مختصر مفادات ہیں ان کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنے سے تم مقصد سے رہ جاؤ گے، تم اطاعت خداوندی سے رہ جاؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگلا جملہ آپ کو بھی ہلا دے گا، ان کنتم مؤمنین. اصحاب بدر سے کہا جا رہا ہے اگر تم مؤمن ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہے، جو رسول خدا کی زیارت کر رہے ہیں، جنہوں نے فرشتوں کی مدد کو محسوس کیا ہے، جنہوں نے نصرت الہی سے فتح حاصل کی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مؤمن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اکبر. یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس کو میں نہ جانے کیسے بیان کروں، اور پھر بہت سی چیزیں بیان سے بھی مانع ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں جس طرح قرآن نے کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے. قرآن نے کسی بات کو لفافے میں نہیں رکھا، نہ ہی کسی کا لحاظ کیا ہے، اور بالکل واضح کیا ہے کس کے لیے. فاتقوا اللہ. اصحاب بدر سے کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ ہم جو مساجد میں کام کرنے والے ہیں ان کو کتنا زیادہ یہ سننا چاہیے، اس آیت کو پڑھنا چاہیے. فاتقوا اللہ، ایک دوسرے کو جھنجھوڑ کے کہنا چاہیے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس میں مت لڑو. ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پھر اسے اسلام کی بقا، اگر یہ بن گیا سیکٹری، اگر یہ صدر بن گیا تو اسلام مسلمین سب خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر میں نہ بنا تو پھر سب برباد ہو جائے گا. نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو تمہارا مقصد ہی نہیں تھا. جب تم آئے تھے نا مسجد میں، تم اس لیے نہیں آئے تھے. تم جب جوان تھے مسجد میں آئے تھے، تم انتہائی پاک تھے، تم پاکیزہ تھے، تم خدمت کے لیے آئے تھے. اب کیوں بھول گئے اپنے اس مقصد کو؟ یاد رکھو امام کی رضا کو، یاد رکھو اللہ کے قرب کو، یاد رکھو. اور تکامل اس مسجد میں آ کر عبادات کے ذریعے، اس رمضان میں تمہاری سانسیں عبادت، تمہارا سونا عبادت، تمہارا ایک آیت پڑھنا تمہیں ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. اسے چھوڑ کے کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب کہا گیا نا کہ انفال تم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. یہ انفال ہے، یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب جس پہ جگڑ رہے تھے، کہتا تھا میرا ہے، یہ کہتا تھا میرا ہے، یہ کہتا تھا مجھے بھی حصہ ہونا چاہیے، کہا تم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. یہ بڑا سخت تھا، اس کی اطاعت کرنا بہت مشکل تھا. کہا کہ اطاعت کرو، اس حکم کو مان لو اگر تم مؤمن ہو. تم یہ نہ جتانا کہ ہم اصحاب ہیں، یہ نہ جتانا ہم بدری ہیں، یہ نہ جتانا ہمیں فرشتوں کی تائید نصرت حاصل رہی تھی. کچھ بھی نہ جتانا. اگر تم مؤمن ہو تو مومن کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اس بات کو مان لے کہ یہ انفال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، ہمیں یہ عہدہ نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم عہدے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں. انما المؤمنون الذین، اب مومن کی پہچان یہاں کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم مومن ہو، یہاں وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ کے اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. آیت میں کہہ دیا ہے کہ یہ انفال اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، تو پھر مان لو نا. جب آیت نازل ہو گئی ہے پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات پڑھ کے انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر
بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ابھی مومن کی اگلی آیت میں بھی مومن کی صفات بیان ہو رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جہاد اصغر ختم ہونے کے بعد جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، اور جہاد اکبر میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جس ضعیف الایمان نے مال چھینا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ مال میرا ہے، سینے سے لگائے کھڑا ہے، اسے کہا جا رہا ہے یہ مال تیرا نہیں ہے۔ وہ جو اس پر اس کی تربیت ہوئی ہے، وہ جو جنگوں میں شریک رہا ہے اور اس نے حروب جنگ سیکھا ہے، اور اس نے اس ٹیکنیک کو سیکھا ہے کہ کیسے مال غنیمت جمع کرنا ہے اور کیا کیا جتن کر کے حاصل کر کے وہ خوش ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، میرے پاس تلوار بھی آ گئی، زرہ بھی آ گئی، اور میرے پاس ڈال بھی آ گئی، کیا چیز بھی آ گئی، ان سب کو سینے سے لگائے کھڑا ہے اور اپنی ملکیت سمجھ کر اترا رہا ہے۔ حکم خدا بندی آ رہا ہے، یہ ان میں سے کچھ بھی تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، دے دو، تمہاری ملکیت ختم ہو گئی۔ اب ضعیف الایمان جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے یہ بہت سخت تھا، اس حکم کو ماننا مشکل تھا کہ قل الانفال للہ والرسول، انفال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارا ہے، نہ تمہارا ہے، نہ جس نے سینے سے لگایا ہوا اس کا ہے، نہ جو اس کے لیے لڑ رہا ہے اس کا ہے، نہ جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا ہے، تم میں سے کسی کا بھی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، تم اس کے لیے آئے ہی نہیں تھے، یہ تو کوئی زائد چیز ہے، یہ مقصد ہے ہی نہیں، تم نے کب سے اس کو مقصد بنا لیا؟ اسلامی جنگوں میں مقصد کو تم نے کشور کشائی، فتح کرنا، غنیمت کو حاصل کرنا، اقتصادی ویل آف ہونا، اس کو تم نے کب سے مقصد بنا لیا؟ اس کے لیے تو اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم مومن ہو، مومن کون ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے؟ ایک تو مومن ان کنتم مؤمنین کے بعد ہے، ایک اس سے پہلے تھا، حکم بیان ہونے کے بعد تھا۔ ہم سب کو ایک ساتھ اگر رکھیں تو مومن کون ہے؟ جو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا، تقوی کا کیا معنی ہے ہم نے کئی دفعہ بیان بھی کیا ہے، ابھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کچھ جو لوگ نئے آئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو بعد میں جب آئے گا تو پھر ہم اس کا معنی کریں گے۔ مومن تقوی اختیار کرتا ہے، مومن متقی ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ہمیشہ خدا ہوتا ہے، مومن کے پیش نظر ہمیشہ ہمیشہ خدا ہوتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، خدا ترسی اس میں ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ، دوسرا جو ہے ہم پھر بھی بیان کریں گے، ان کو تھوڑا سا اور بھی کھولیں گے۔ اور دوسرا آپس میں صلح و آشتی قائم کرنا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس پہ جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے اس کی فضیلت کو دیکھ کے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس چیز میں لگ گئے ہو تم؟ تو آپس میں ٹھیک ہونے کے لیے، تم آپس میں دشمن تھے، خدا نے اپنے فضل سے تمہیں ایک دوسرے کو دوست بنایا، ایک دوسرے کے لیے ولی بنایا، تم کیوں آپس میں دوبارہ لڑ پڑے ہو؟ ٹھیک ہو جاؤ، آپس میں اپنے تعلقات ٹھیک کرو، صلح و آشتی قائم کرو، امن قائم کرو۔ اور اس کے بعد مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پس جس میں تقوی ہو، صلح و آشتی ہو، رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، سچے مومن وہ ہیں جن کے دل، اب دوبارہ سے مومن ہونے کے بعد، یہ تو آپ سے کہا کہ یہ کرو یہ کرو تاکہ مومن بنو، مومن بننے کے بعد آپ کو اگر چیک کرنا ہو کہ آپ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ جن کے دل ذکر خدا کے وقت کانپ جاتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ اکبر، اس کی تفصیلی بیان کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چار ہو گئے، پانچواں جو ہے وہ جب کلام میں خدا کی تلاوت ہوتی ہے، ابھی ہم یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وعلی ربہم یتوکلون، چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل پہ ہم نے بہت دفعہ بول رکھا ہے، پھر بھی انشاءاللہ موقع آئے گا بولیں گے، کیونکہ ابھی یہاں پہ صفات ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں یہ سارے ایک دفعہ ذہن میں آ تو جائیں، اس کے بعد یہ چیزیں انشاءاللہ ہم میں موجود ہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں مومن کی یہ صفات نہ ہو۔
کچھ چیزوں کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارے اندر ہونا کیا ہے اور نہ ہونا کیا ہے، اور یہ تمام چیزوں کے پھر مراتب ہیں. اس میں ترقی ہمیشہ ممکن ہے، سب کے لیے ممکن ہے. وہ جو معلم انسانیت ہے اس کی دعا ہے رب زدنی علما، یعنی اس مرتبہ علم پہ ہونے کے بعد بھی علم میں اضافہ ممکن ہے. آپ کس مرتبہ ایمان پہ ہیں جو آپ کے ایمان میں اضافے ممکن نہ ہو؟ آپ کس مرتبہ ہدایت پر ہیں کہ آپ کے ہدایت میں اضافہ ممکن نہ ہو اور آپ اہدنا الصراط المستقیم نہ کہیں؟ ساتواں یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ. اور آٹھواں مومن کی صفات میں یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. آئیے ان اوصاف کو تھوڑا سا وضاحت سے دیکھتے ہیں. ایک خدا ترسی ہے کہ خدا کا خوف ان میں ہوتا ہے، خدا تقوی ان میں ہوتا ہے. ٹھیک، خدا اپنا تعارف رحمان الرحیم سے کراتا ہے. اس رحیم ذات سے خوف کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس میں ایک طرف اس کی رحمت ہے، دوسری طرف اس کا عدل و انصاف ہے، تیسری طرف بندے کے اپنے گناہ اور کوتاہیاں ہیں. اگر ان سب کو، ان 3 ڈائمینشنز کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو پھر خوف خدا بنتا ہے، پھر تقوی بنتا ہے. ایمان کے درجات ہیں. دوسرا کیا تھا کہ ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کے جو درجات ہیں ہر درجے پر انسان اس سے اگلے درجے پر جا سکتا ہے، دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، بحث کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے. ریاضت سے صوفیوں والا ریاضت نہ لیجیے، اگر یہ ہے تو اس لفظ کو آپ ڈیلیٹ کریں، پنچ کر لیں. اور عبادت کے ذریعے شریعت پر عمل کر کے اطاعت خدا اور اطاعت رسول خدا اور اطاعت معصومین علیہم السلام کے ذریعے وہ اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے. ایمان کے درجات اور کمال سے توکل اور بھروسہ، خدا پہ توکل اس پر متوقف ہے کہ انسان کیسے ہوتا. ایک سوال یہاں پر اس کو میں حل کر جاؤں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ذکر خدا سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک طرف یہ ہے کہ ذکر خدا سے یہ قلب مطمئن ہو جاتا ہے، تھر تھراتا ہوا دل بھی سکون میں آ جاتا ہے. خدا کا ذکر سنتے ساتھ ہی آرام میں آ جاتا ہے. آج کی یہ شبہ قدر میں، یہ ہر رات قدر کی راتیں ہیں نا، وہ شبہ قدر ہیں مخصوص، لیکن ان راتوں کی بھی قدر ہونی چاہیے. ان راتوں میں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. رمضان کے شروع ہوتے ساتھ ہی ذکر خدا سے آپ کو کتنا قرار ملتا ہے، آپ کو کتنا ٹھہراؤ ملتا ہے، آپ کو کتنا سکون اور آرامش کا احساس ہوتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب ذکر خدا ہو تو دل کانپ جاتے ہیں. یہ دل کا کانپنا اور دل کا سکون ہے وہی ذکر خدا. اس کا کیا مطلب ہے؟ معصوم سے روایت ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ عند الحرام والحلال، کہ جب حلال اور حرام میں انسان سامنے ہو اور اس کے سامنے وہ ایک دو راہے پہ ہو، ایک طرف حلال راستہ ہے، ایک طرف حرام راستہ ہے. حلال راستے میں دشواریاں ہیں، حرام راستہ شارٹ کٹ ہے، وقتی منافع اسے مل جاتے ہیں. وہاں جب اسے خدا کی یاد آتی ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، وہ حرام سے روگردان ہو جاتا ہے، وہ حلال کی طرف جاتا ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو، اس پہ اور بھی کافی روایات ہیں لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں اتنا کافی ہے. اور زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ایمان میں اضافہ ممکن ہے. ایمان میں اضافہ ممکن ہے کیا ہے؟ کوئی بھی شخص اس درجے ایمان تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے جس کے بعد وہ دعویٰ کرے لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. صرف علی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے. ہم جب صرف امیر المومنین کہتے ہیں تو رسول خدا یقیناً امیر المومنین کے آقا ہیں، عبد من عبید محمد، اس کی بات ہی نہیں ہے وہاں. یہ پھر کوئی مغالطہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں
عام رسول خدا سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور اہل بیت میں ائمہ اہل بیت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. جب علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزدت یقینا، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزدت یقینا ہے یقیناً. ان کے علاوہ، ان ذوات مقدسہ کے علاوہ، ان پاک وجودات کے علاوہ، ان ائمہ اطہار کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچا ہے کہ اب آیات الہی کی تلاوت سے اس کے ایمان میں مزید اضافہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی اس درجے پہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی اللہ کی کسی بھی آیت کو دیکھو یا سنو تو اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اگر ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ ہم مومن نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر توکل ہم نے کہا، پھر انشاءاللہ توکل اور نماز کا اقامہ کرنا ان کو پھر بیان کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس سے ہم عطا کرتے ہیں، جو رزق ہم دیتے ہیں اسے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. جو فیض ہم سے ان کو ملتا ہے اس کو اپنے تک رکھتے نہیں ہیں، انفاق کرتے ہیں. انفاق نفق کو کہتے ہیں. سرنگ کھود کے اس میں سے پانی اگر کہیں اسٹور ہو تو اس کو کھود کے اس میں سے آگے چلا دیتے ہیں، آگے نکال دیتے ہیں. جو پانی آگے چل پڑتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ پانی صاف رہتا ہے، گوارا رہتا ہے، اس لیے کہ پھر مزید پانی آ جاتا ہے. جب جگہ خالی ہوتی ہے تو مزید پانی اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اگر دینے والا سرچشمہ کون سا ہے؟ سرچشمہ ایسا ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے. مما رزقنا، اس رزق کا ایک سرا خدا سے متصل ہے. یہ سرچشمہ خدا ہے. اس سرچشمے سے جتنا آ رہا ہے اس کو جتنا آگے نکالو گے اس سے زیادہ آئے گا، اس سے بہتر آئے گا، اس سے گواراتر آئے گا، اس سے شیرین تر آئے گا. دے دو، رکھو گے تو یہ کسی کام میں نہیں آئے گا، تمہارے کام میں بھی نہیں آئے گا، کسی کے بھی کسی کام میں نہیں آئے گا. گدلا پانی ہے، اس کو پھر آپ کو ڈی واٹرنگ کرنا پڑ جائے گا، پمپ لگا کے پھینک دینا پڑے گا. ابھی جو سیلاب کے بعد جو ہمارے بھائی سیلاب کے علاقوں میں اور ابھی تک مشکل میں ہے، اور اگر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو ان کی مدد کو یاد رکھیں. اور ہیں لوگ جو ابھی تک کام کر رہے ہیں، ہماری آرگنائزیشن بھی ابھی کام کر رہی ہے، اور ہمارے برادر مولانا سعید مظہر ابھی مریض ہیں، ان کی شفا کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. آپ سے بھی دعا کی اپیل کرتا ہوں. انہوں نے وہاں بہت کام کیا اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور گھر اور مساجد اور باقی راشن اور آج کل افطاری، یہ سارا سلسلہ وہ کر رہے ہیں. یہ جو پانی کھڑا ہو گیا تھا، یہ پانی ابھی وبال جان بن گیا ہے. اس پانی کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. یہ زمینیں بھی خراب کرا، جہاں کھڑا رہا پانی جو نکل گیا وہ زمین کو زرخیز کر گیا. انفاق جس زمین نے کر دیا، جو زمین میں پانی آیا، اگرچہ اس وقت فصل تباہ ہو گئی، لیکن اس میں اگر نفق ہو، انفاق ہو، وہ آگے چلا رہا ہو پانی کو، تو وہ ساری زرخیز مٹی چھوڑ کے پانی آگے چلا گیا. یہاں پر جو خدا ارشاد فرما رہا ہے مما رزقناہم، اگر اس نقطے کو میں سمجھا پایا تو میری آج کی محنت پوری ہو گئی. کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ خدا سے مل رہا ہے، اس کا سرچشمہ خدا ہے، وہ خشک ہونے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور وہی حکم دے رہا ہے کہ جو ہم تجھے دے رہے ہیں اس کو ذرا آگے چلاؤ. اس کو آگے چلاؤ گے تو تم مومن ہو، تم توکل کرنے والے ہو، تم نمازی ہو. نمازی ہوگا تو خدا پہ توکل ہوگا، خدا پہ توکل ہوگا تو مما رزقناہم سے آگے مزید دے گا اور نماز کا اقامہ کرے گا. نیکسٹ آیت ہے اولئک ہم المؤمنون حقا. واہ واہ، خدا کرے ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں قرآن یہ کہے اولئک ہم المؤمنون حقا. چھوڑ دو کسی ریاست کو، کسی صدارت کو، کسی پوسٹ کو، کسی سیاست کو، سب چھوڑ دو اور صرف اس لیے کام کرو کہ باری تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے اولئک ہم المؤمنون حقا. اس کو سننے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دو، اپنی ساری انرجی لگا دو. یہی لوگ حقیقی مومن ہیں جن میں یہ صفات ہیں. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، حقیقی مومن بن جاؤ.
اور کوئی منصب اور کوئی پوسٹ، تمہارا عالم ہونا، عالم گھرانے سے ہونا، طالب علم ہونا، نمازی ہونا، تمہارا عزادار ہونا، تمہارا انجمن میں صدر ہونا، کیا ہونا، جو بھی تمہارے پاس پوسٹ ہیں، عنوان ہیں، ان عناوین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب بدری صحابی ہونے کا عنوان کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور کہا کہ یہ حکم ہے، اگر یہ حکم مانتے ہو تو پھر تم مومن ہو، اگر نہیں مانتے ہو، اگر ان آیات کو، جو آیات کہہ رہی ہیں کہ جو مال تو نے سینے سے لگایا ہوا یہ تیرا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، یہ سن کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر، کیسا امتحان ہے، کیسے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، میرا خیال تھا یہ میرا ہے، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے اس میں سے تم خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ دیکھو یہ خمس و زکوٰۃ کی آیات کو پڑھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا تمہارے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب مولویوں کی بنائی بھی ہے، بکواس ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو ان آیات کو دیکھ کے جو تمہارے مفاد میں نہیں ہے، تو تمہارے حق میں اولئک هم المؤمنون حقا نہیں ہے۔ خدا کرے ہمارے حق میں، جو ہمارے ساتھ ابھی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور بات سن رہے ہیں اور جو بعد میں اس کو سنیں گے انشاءاللہ، ان سب کے لیے یہ خطاب آئے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مؤمن ہیں، لہم درجات عند ربهم ومغفرہ ورزق کریم۔ اللہ اکبر، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ اگر یہ مذکورہ علامات ہوں تو پھر یہ مومن ہے جس کا دل آیات الہی کو سن کر، ذکر الہی سے دل کام جاتا ہے، آیات الہی سے جس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درجات ہیں، لہم دراجات عند ربہم۔ اس دنیا کی چیزوں کے لیے تم انفال، فضول، ایکسٹرا، بیکار، یہ تمہارا ہدف ہی نہیں ہے، یہ زائد چیزیں ہیں، اس کی کیا بحث کر رہے ہو؟ یہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے ہی نہیں، تم ان کے لیے نہیں ہو، یہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر میں کس کے لیے ہوں؟ تم اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، دے دو اللہ اور رسول کو، دے دو، آگے چلو۔ اللہ اور رسول نہیں رکھتے، واپس دیں گے آپ کو، اس کا آگے ذکر آئے گا ابھی کہ وہ آپ نے انفال جب اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا تو پھر آپ نے انفال کے ساتھ کیا کیا، ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ غنیمت کے ساتھ کیا ہو، آیت غنیمت کیا ہے اس کا ذکر بھی آئے گا، آیت فے کیا ہے وہ بھی اس کا ذکر پھر آئے گا۔ یہاں پہ اگر آپ حقیقی مومن ہو گئے اور خدا نے کہا یہ انفال تمہارا نہیں ہے، یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ اس آیت کو سن کے اگر تمہارے دل کانپ جائیں، ایمان میں اضافہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اب ہر کسی کے لیے الگ آئے گا، ہر کسی کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں غنیمت آیا ہوا ہے نا، اور تمہارا خیال ہے تمہارا ہے، اس میں جب کہا جا رہا ہے زکوٰۃ نکالو، فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے اور میں نے جو ہے بہت زیادہ فصل کمایا، اور یہ ساری گندم، یہ سارے کھجور، یہ سب جو بھی چیزیں آتی ہیں، خیال یہ سب میرا ہے، نہیں تمہارا نہیں ہے، اس میں سے سرٹن پرسنٹیج زکوٰۃ نکالو، میں نے کمایا ہے، میں نے کمایا ہے، لیکن تم نے کیسے کمایا ہے؟ اللہ کی عطا سے کمایا ہے، مال اللہ کا، تو اللہ کا، تیری صحت اللہ کی، تیری توانائی اللہ کی، سب خدا کا دیا ہوا، مما رزقناہم، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، اس سے انفاق نہیں کرتے ہو، تمہارا کیا ہے جو انفاق نہیں کرتے ہو؟ اگر کرو، انفاق کرو، نماز قائم کرو، یہ 7 خصوصیات جو ہیں، یہ جو حقیقی مومن ہیں، انشاءاللہ آپ جو حقیقی مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، یہ اپنے رب کے پاس اعلیٰ درجات پر فائز ہیں۔ اگر پوسٹ کے لیے لڑتے ہو، اگر کسی سٹیٹس کے لیے لڑتے ہو، صدارت کے لیے لڑتے ہو، سیاست کے لیے لڑتے ہو، تو یہ کیا صدارت ہے؟ 4 مسکینوں پہ کیا صدارت؟ اور جس کے پاس کوئی فنڈ ہی نہیں ہے اس نے کیا ریاست کرنی ہے، کیا صدارت کرنی ہے؟ لیکن اصل مقام جو آپ کو وہاں پر خدا کے ہاں انشاءاللہ ملے گا، وہ مغفرت و رزق، درجات ہیں، اس کے بعد مغفرت ہے، اس کے بعد رزق کریم ہے۔ یا انسان یقیناً گناہوں سے مبرہ نہیں ہے،
لغزشیں ہو جاتی ہیں. یہ جو بدری اصحاب ہیں ان سے بھی جب لغزش ہو گئی ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جنہوں نے رسول خدا کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان سے جب لغزشیں ہو گئی اور ان سے قرآن یوں خطاب کر رہا ہے تو ہم سے کیسا خطاب کرے گا؟ لیکن اگر آپ راہ خدا میں آ جائیں، مومن بن جائیں. یہ غلط فہمی یہ بھی ہے، کچھ لوگ آج کل یہ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں مسلم ہونا ہے اور ہمیں بس کافی ہے، ہم صرف مسلم ہیں. نہیں بھائی، اگر مسلم میں تو کہیں بھی نہیں پہنچے ہو. یہ تو صرف تم نے انکار نہیں کیا، تسلیم کیا، اس کے بعد تمہیں ایمان بننا ہے، حقیقی مومن بننا ہے. خدا اگر تمہیں حقیقی مومن قرار نہ دے تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی درجہ نہیں ہے. اور پھر جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، درجات جتنے بھی کمال ہیں وہ گناہ ایسے ہیں جو ان درجات کو ضائع کر دیتے ہیں. خدا کا لطف اور کرم دیکھو، میں درجات بھی دوں گا، میں مغفرت بھی دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری لغزشوں سے چشم پوشی کر دوں گا، میں تمہارے نیک اعمال کا ثواب دوں گا. وہ نیک اعمال جن برائیوں کی وجہ سے ضائع ہوتے تھے ان برائیوں کو میں بخش دوں گا. وَرِزْقٌ کریم، کریم عظیم کے معنی میں بھی آتا ہے. وہ مما رزقناہم اور ہے، یہ جو رزق کریم ہے یہ اور ہے. یہ اس رزق کو جو آپ کو ابھی دنیا میں ملا ہے اسے اگر آپ انفاق کریں گے، اس کے نتیجے میں جو رزق حاصل ہو رہا ہے وہ رزق عظیم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 5 اور 6 کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے. اور ہمیں ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ پہلے کیا تھا، ہم کوشچن آنسر لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے. بہرحال اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہم کوشچن لے سکتے ہیں. السلام علیکم. کلاس انشاءاللہ ایوری منڈے ٹو وینسڈے ہوگی 10 PM اور انشاءاللہ لنک بھی سرکولیٹ کر دی جائے گی انشاءاللہ. ابھی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں آگے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے ہم آپس کے معاملات کو کیسے ٹھیک رکھیں ٹو لنک ود مال غنیمت والا جو انفو ہے. سمجھ تو بہت کلیئر آئی ہے لیکن یہ لنک کیسے کریں؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھیے، آپ کا انفال مال غنیمت نہیں ہے. آپ کا جو انفال ہے وہ آپ کی زندگی کے مطابق بہت سی اور چیزیں ہیں، جس میں سے میں نے ایک کی مثال دی تھی کہ اگر جو لوگ تنظیمی کام کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، وہ یقیناً ثواب کے لیے، درجات کے لیے، مومن بننے کے لیے آتے ہیں. وہ مومن بننے کے آنے کے بعد ان فضول چیزوں میں، اضافی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اگر اس میں الجھ گئے تو اپنا اصل مقصد ان کے ہاتھ سے رہ جائے گا. اور اس کا جو فارمولہ قرآن نے دیا کا تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو چھوڑ دو، اس سے تم دستبردار ہو جاؤ. یہ جو فضول کی چیزیں ہیں، فوکس رہو اپنے اصل مقصد کی طرف. تو آپ کی زندگی میں، آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے خاندان میں آپ ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جو آپ کا مقصد ہے اس پہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے. باقی چیزوں کو کوئی حرج نہیں. بھائی تم بڑے ہو، تم بڑے بن جاؤ، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ مجھے دنیا میں یہاں تمہاری نگاہ میں درجہ حاصل نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی نگاہ میں درجہ حاصل کرنا ہے. اور جسے اللہ کی نگاہ میں درجہ مل گیا پھر اس کی کیا بات ہے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. وہ خود کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو جائے گا، وہ کتنا اطمینان اس کے دل میں آ جائے گا، اس کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے، اس کا دل کتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ وہ ذکر خدا سے کانپنے لگے گا، اس میں ذکر خدا سے خوف خدا پیدا ہو جائے گا. اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کیونکہ آپ کی زندگی میں غنیمت نہیں ہے، اس لیے میں غنیمت کی مثال نہیں دے رہا ہوں. اور جو بھی ہے، مجھے ابھی آپ کی فیلڈ کا علم نہیں ہے، آپ کے سراؤنڈنگ کا پتہ نہیں ہے، اس کے حساب سے آپ کے انفال ہیں جو اضافی چیزیں ہیں، جو آپ کا مقصد نہیں ہے، جس پہ آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو فوکس رہنا چاہیے تقرب الہی پہ، اپنے حقیقی مقصد پر، مومن بننے پر، اور اس بات پر کہ میں نے کچھ بھی ہو جائے سننا ہی سننا ہے خدا سے، اولئک هم المؤمنون حقا. اس کو میں نے کچھ بھی ہو جائے، اس خطاب کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں دینا. مجھے دنیا میں جو مرضی جو بھی کہے،
لیکن مجھے اس خطاب کو سننا ہے، اور جسے یہ خطاب مل جائے خدا کہے تو حقیقی مومن ہے، خدا اسے اتنی عظمت دے دے گا اسی دنیا میں بھی، یہ نہیں کہ دنیا میں وہ ذلیل اور رسوا رہے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم جس اپنی عزت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پھر لہم درجات عند ربہم، یہ اس حوالے سے اگر آپ کلیئر ہو گئے ہوں۔ ایک سوال کسی نے لکھا ہے کہ یہ انفال جو ہے وہ فدق کے بارے میں ہے، یہ فدق کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس لیے کہ فدق انفال میں سے نہیں تھا، فدق فے میں سے تھا، اور فے اور انفال میں فرق یہ ہے کہ انفال غنیمت ہے جس کو جنگ کرنے کے بعد مجاہدین نے حاصل کیا ہے، فے وہ ہے جہاں بغیر جنگ کے وہ چیز آ گئی ہو، فدق بغیر جنگ کے رسول خدا کی ملکیت میں آیا تھا، اور وہاں پر بھی فے اور انفال میں یہ فرق ہے کہ انفال رسول خدا کی ملکیت ہے بے عنوان حاکم، بے عنوان ولی امر امام کی، اور رسول خدا کی ملکیت ہوتی ہے، فے جو ہے وہ رسول خدا کی ذاتی ملکیت ہے، اور اسی لیے اس فے کو ذوی القربا کو دینے کا حکم ہے، یہ قرآنی حکم ہے جس کے تحت فدق جو ہے وہ رسول کی ملکیت تھی، وہ ریاست کی ملکیت نہیں تھی، ریاست کے ولی امر کی ملکیت نہیں تھی کہ بعد میں آنے والا کوئی ولی امر بے حق یا ناحق اس پہ تصرف کر سکے، اس لیے کہ حکومت کی ریاست کی ملکیت تھی ہی نہیں، یہ اسٹیٹ کی وہ پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ یہ رسول کی اپنی ذاتی پراپرٹی تھی فدق، اس لیے فدق کا قصہ اور ہے، انفال کا قصہ اور۔ آگا ایک اور کوشچن آیا ہے، پازیٹیو تھنکنگ ایسپیکٹ کے ساتھ خود کو مومن سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں یقیناً آپ خود کو مومن سمجھ سکتے ہیں، آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کرنے سے پہلے یہ جو آپ کو انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے، ان انڈیکیٹرز کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو دیکھے بغیر اگر پازیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں، اگر ان انڈیکیٹرز میں تھوڑا بہت اوپر نیچے جا رہا ہے تو آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں اس حوالے سے کہ میں تو مومن نہیں ہوں، جو مومن کو ہونا چاہیے وہ ہمیشہ خوف و رجا میں ہونا چاہیے، اسے پازیٹیو تھنکنگ ایمان کے خلاف ہے، جو جس طرح کا ہمیں پازیٹیو تھنکنگ سکھایا جاتا ہے نا، یہ نہیں ہے، جو ایمان ہے وہ کیا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی کریں، آپ انفاق کریں گے تو آپ نے کیا کیا، وہ مما رزقناہم ہے، وہ سارا خدا کا مال تھا، آپ کے ہاتھ میں قرار دیا، آپ نے اسے آگے چلا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ملے، آپ نے کیا کیا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا معلوم نہیں ہے، اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا معلوم نہیں ہے، میں اپنے اصل مقصد پہ فوکس رہا، للہیت مجھ پہ رہی یا نہیں رہی معلوم نہیں ہے، اس لیے انسان کو خدا کے مقابل میں ایسا رہنا چاہیے، من قلت الذات و طول السفر، کہ میرا زاد راہ کتنا کم ہے، کون کہہ رہا ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کو کیا سمجھو گے، اس کی عبادت کو کیا سمجھو گے، وہاں پھر ایک شخص کی ایک ضربت جب ثقلین کی عبادت سے زیادہ ہے، وہ کہتا ہے من قلت الذات، یہ تواضع ہے، یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے، اس لیے یہاں ہمیں یقیناً کوشش کرنی چاہیے اور اس سعی میں رہنا چاہیے، لیکن اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ پازیٹیو تھنکنگ کے نام پہ کہ ہم سے بڑا مومن کون ہے، اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا، اس قسم کی پازیٹیو تھنکنگ کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ کسی اور کو اگر کوئی سوال ہے تو آپ یا چیٹ پہ لکھتے ہیں یا آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پلیز یہ میسج جو پوسٹر بنایا گیا ہے آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ آگا، آپ نے بہت اچھا سیشن دیا۔ حیاکم اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ، کل انشاءاللہ ملاقات۔